ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت تو صبح ازل آئینہ حسین ازل بھی، تو صبح ازل آئینہ حسین ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے اور جنت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب غربا پھر بھی یہ عالم، ظاہر میں غریب غربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا ستبت سلطان مدینہ، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ،
नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, कुछ और नहीं काम जिगर मुझे को किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। इकरिम दिगे और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना। निज़ुल एहतराम वाले तशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम और सरवर दो आलम नूर मुजस्सम क़ाइदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहि तहियत व तस्लीम का सदका हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अल्लाह इस आहकर को अपने करम फजल के सदक़े महफूज फरमाए और वहदहू ला शरीक इस बंदे आहकर की खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से, मुफसिदीन से, हासिदीन से और हर किस्म की आफत और बला से इस आहकर को महफूज फरमाए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हक और सच कहने की और उसके बाद सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माह शाबानुल मुअज़्ज़म अपनी राहनाइयों के साथ जलवा फिगन है और इस माह मुबारक के बारे में शाहबाज़ लामकानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गिलानी सैयदुल औलिया गौसुस सकलैन आप इरशाद फरमाते हैं, शाबान में 5 हरूफ हैं, शीन आइन बा अलिफ नून। शीन से मुराद शरफ है यानी बुजुर्गी है। ये वो माह मुबारक है जिसको अल्लाह ने शरफ अता फरमाया। आका जी ने इसको अपना महीना फरमाया, शाबानु शाहरी, ये मेरा महीना है। ये वो माह मुबारक है जिसको अल्लाह ने शरफ और बुजुर्गी अता फरमाई। आइन से उलूव है, जो भी इस माह मुबारक में इबादत करेगा कुर्ब इलाही का जरिया और मार्फत इलाही के जरिए वो बंदा मुस्तगरक होने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाएगा। बे से मुराद बिर है, नेकी है। जितना मुमकिन हो सके इस माह मुबारक में नेकी पर दवाम किया जाए और अल्लाह उस बंदे को नेकियों का कई गुना ज्यादा अजर अता फरमाता है। अलिफ से मुराद उल्फत और मोहब्बत है। नून से मुराद रोशनी नूर है। ये 5 हरूफ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक इस माह मुबारक में अपने बंदों को ये खास इनामात अता फरमाता है और अहवाले जिंदगी, तग़य्युर ज़माना और उसकी बेसबाती के दर्स के साथ शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत यूं भी उलमा ने बयान फरमाई है कि जिंदगी के 3 अहवाल हैं। हाल गुज़िश्ता, जो हमारा हाल गुजर गया, जो हमने जिंदगी गुजार ली, हाल गुज़िश्ता है।
حال موجودہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور حال آئندہ ہے۔ اسی طرح 3 مہینے ہیں، رجب جو گزر گیا اب نہیں لوٹے گا، پچھلا مہینہ رجب کا تھا، یہ ماہ مبارک شعبان کا ہے، رمضان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے قبلہ کہ ہم رمضان شریف تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اب آپ اس مہینے میں ایک بات نوٹ کیجئے گا، لوگ کثرت کے ساتھ فوت ہوں گے، آپ کو ہر طرف سے جنازوں کا، فوتیوں کا اعلان ہوتا ہوا ملے گا۔ آپ جدھر بھی آپ جائیں گے، اب آپ کو یہ زیادہ تر دیگر مہینوں کی نسبت آپ کو زیادہ ملے گا۔ شعبان 2 مہینوں کے درمیان میں واسطہ ہے، اس میں اطاعت اور فرمانبرداری کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بالخصوص اسی ماہ مبارک کے اندر یہ آیہ مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ کثرت درود پاک کرنی چاہیے۔ یہ ہو گیا جی اس ماہ مبارک کے بارے میں چند خصوصیات اس کی۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور جو تھا نا جی، بڑے خوبصورت دور تھا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت دور، اتنا خوبصورت دور کہ اس دور جیسا دور دوبارہ کائنات میں نہیں آ سکتا، کیونکہ انہوں نے حضور سرور دو جہاں صدر کائنات فخر موجودات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ وہ دور دوبارہ نہیں آ سکتا، بس ایک دفعہ آیا، ختم ہو گیا۔ صحابہ کا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے ذریعے ایسی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا ان کے نصیب میں تھا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا ایمان اوج کمال پر تھا، قوت یقین بے مثال تھی۔ فتنوں سے حفاظت کا غیبی انتظام اللہ وحدہ لا شریک نے نرالا ہی ان کو عطا فرمایا تھا، جذبہ جہاد ان کا عروج پر تھا۔ آج صحابہ ہوتے نا جی، اللہ کی قسم، نہ تو فلسطین کا کوئی رولا ہونا تھا، نہ برما کا رولا ہونا تھا، نہ روہنگیا کا ہونا تھا، کسی جگہ پر کسی مسلمان پر ظلم و ستم نہیں ہونا تھا اگر آج صحابہ کا دور ہوتا۔ وہ جذبہ جہاد ان کا عروج پر، خیر خائی کا ذوق ان کا پورے جوبن پر تھا۔ غرض کے ان کے پاس اس ذلیل دنیا کی دولت تو نہیں تھی، مگر وہ کچھ تھا جو ہماری سوچ سے بھی بلند ہے۔ اللہ نے صحابہ کو جو عطا فرمایا تھا وہ عطا فرمایا تھا جو اور کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ اقدس میں جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا، صحابہ کرام ڈائریکٹ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے، سب فتنوں کا حل مل جاتا ان کو۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے مسائل پوچھ لیتے۔ آج ہم جتنا فتنوں کا، بے شمار فتنوں کا جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں ہی اس کا آقا جی نے ہمیں نشاندہی فرما دی تھی۔ صرف یہ نہیں کہ آنے والے دور کے فتنوں کے بارے میں آقا جی نے بتایا تھا، بلکہ فتنوں کے حل کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر تم ایک جماعت رہے، اگر تم متحد رہے، اکابر کے طریقے پر قائم رہے، تو فتنے تم سے دور رہیں گے۔ صدیوں پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اگر فتنوں سے محفوظ رہنا ہے تو آپ کو چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی، جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی وقف کر دی دین کو سمجھنے کے لیے،
دین کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی، ان لوگوں کے طریقوں میں سے کسی ایک امام کے طریقے پر چلتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ چاروں آئمہ میں سے سب سے بڑے امام، تاج الائمہ، امام الائمہ، امام فی الحدیث، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، جن کے ہم مقلد ہیں۔ 1250 سال گزر چکے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت آپ کی تقلید کرتی ہے۔ امام اعظم کو اتنا مقام، عزت، عروج کیوں ملا باقی اماموں کے نسبت؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دعا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کی۔ حضرت امام اعظم کو حضرت علی المرتضی کی دعا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ صحابہ کے اور اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقام عطا فرمایا، وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے شاگردی اختیار کی صحابہ کرام کی اور تابعین کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ مجھ محمد عربی کا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ یعنی جنہوں نے مجھے دیکھا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، پھر ان کو جن لوگوں نے دیکھا وہ بہترین لوگ ہیں، پھر ان کو جن لوگوں نے دیکھا وہ سب سے بہترین لوگ۔ تو پھر ہم اس کی شاگردی کیوں نہ کریں، ہم اس کی تقلید کیوں نہ کریں جس کو ڈائریکٹ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پڑھایا، جو صحابہ کے شاگرد۔ سن 80 ہجری کے اندر امام صاحب پیدا ہو رہے ہیں، سن 80 ہجری میں امام صاحب پیدا ہوئے، 27 صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ میں گزارتا تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا۔ آپ کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے، کسی امام نے صحابی کی زیارت نہیں کی۔ امام شافعی نے کوئی نہیں کی، امام احمد بن حنبل نے کوئی نہیں کی، امام اللہ آپ کی خیر کرے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، تمام امام مالک نے، کسی بھی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صاحب مشکات، کسی نے بھی صحابہ کی زیارت نہیں کی۔ بابا بخاری جو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے وہ 200 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہم ان کو امام اعظم کہتے ہیں، اماموں میں سب سے بڑا امام۔ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، بندہ جب بات کرتا ہے نا جی تو جاہل اس کا مطلب اور نکال لیتے ہیں، جاہل اس کا مطلب اور نکالتے ہیں۔ ان کی دنیا عجیب ہی ہوتی ہے، ان کے منطق عجیب ہوتے ہیں۔ اب دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی امام اعظم تو حضور ہے، امام اعظم تو حضور ہیں، تو یہ امام اعظم نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنا دیتے ہیں۔ وہ جاہل۔ ہم امتی کا نبی کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ بیوقوف آدمی، کوئی سوچنے والی بات ہے۔ وہ اماموں کے اندر ہو رہا ہے، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، ہم جو 4 ائمہ ہیں فقہ کے، ہم ان کے اندر ان کی بات کر رہے ہیں کہ نہ تو امام شافعی نے زیارت کی صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ امام مالک نے کی، نہ امام احمد بن حنبل نے کی۔ یہ ان میں سے سب سے زیادہ جو جس کے نصیب اچھے تھے، جو کمال اور جو کمال پر پہنچا، جس کو علی المرتضی شیر خدا کی دعا تھی، جو حضور کی حدیث کا مصداق تھا، جس کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ابنائے فارس میں سے ایک بندہ ایسا آئے گا کہ اگر علم سریا پر بھی ہوگا یا ایمان سریا پر بھی ہوگا وہ وہاں سے بھی لے آئے گا۔ حضور نے اس کی بات کی تھی، اس لیے ہم امام کریں۔ اب دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہم سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا۔ حالانکہ صدیق اکبر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے۔ فاروق اعظم، سب سے بڑا فرق کرنے والا، حالانکہ یہ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، شیر خدا، یہ تو حضور ہیں۔ او اللہ کے بندے، جب بات کی جاتی ہے امتی کی تو پھر اس کا مقابلہ، موازنہ نبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ نبی کے پیروں کے نالین کے برابر بھی امتی نہیں ہے۔ نبی کی شان تو بڑی براء البراء ہے۔ ساری ولایت کٹھی ہو جائے وہ صحابہ کے
گرد راہ کی دھول کے برابر نہیں ہے، وہ صحابی ہے، تو اس کا موازنہ کرنا. لہذا جب بھی بات کی جائے گی ہمیشہ حسب مراتب، الاقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق یہ گفتگو کی جائے گی کہ جب بات کی جا رہی اماموں کی، اس سے مراد ائمہ کرام میں ہے. امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ کے القاب سے حضور داتا الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سن 80 ہجری کے اندر آپ عراق کے اندر پیدا ہوئے. آپ کے دادا جان اور والد ماجد کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس لے گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے. لو جی ایسی دعا ہے کہ آج تک 1250 سال ہو گئے دنیا امام اعظم کی مخلد، 1250 سال. یہ 1-2 دن کا یہ فیض حضرت علی المرتضیٰ کا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے. بلا شبہ قرآن و سنت پر ہی عمل میں نجات ہے اور یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. مگر قرآن و سنت کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ارشادات ربانیہ، فرامین مصطفیہ اور ان سے ثابت شدہ عقائد احکام کی مختلف صورتیں. اب یہ یاد رکھیں، سب سے پہلا کچھ نصوص ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں خود ہی پڑھ کے سمجھو، او بھائی آپ کے سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں، آپ کے سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں. مثلا متشابہات، حروف مقطعات، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اس کے اندر پڑے گا وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے گا. یہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے بات نہیں ہے. یہ جو علم کے اندر زبردست قسم کے سکا لوگ ہیں یہ ان کے لیے ضروری ہے، یہ ان کا فن ہے، یہ وہ حل کریں گے. بعض دلائل کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی تشریح اور وضاحت کی ضرورت نہیں. جیسے بنیادی عقائد توحید ہے، رسالت ہے، قضاء ہے، تقدیر ہے، جنت اور دوزخ ہے، اس میں کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں. کچھ نصوص کا تعلق عقائد سے ہے اور وضاحت طلب ہے، انہیں سمجھنے کے لیے ائمہ علم کلام کی تشریح درکار ہوتی. بعض احکام واضح طور پر ثابت ہیں، ان میں اجتہاد قرآن و سنت میں غور کر کے نتیجہ نکالنے کی حاجت نہیں. جیسے ارکان اسلام کی فرضیت اور سود، شراب نوشی، چوری، قتل، بے حیائی وغیرہ کی حرمت. جبکہ کچھ احکام ایسے ہیں جن سے متعلق استنباط قرآن و سنت میں غور کر کے نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ احکام نوپید ہیں، مثال نبی کے بعد پیش آئے ہیں، جیسے عبادات اور معاملات کی تفصیلات اور نئے پیش آنے والے مسائل. چونکہ پانچوں قسم کے احکام سے متعلق وضاحت کی ضرورت ہے تو ان کی تشریح 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک، ہم اپنی سوچ سے کریں، فہم پر اعتبار کریں، اعتماد کریں اور خود سے قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دیں، پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے قرآن و سنت کے ماہرین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریحات کو حجت معتبر سمجھے، کیونکہ وہ درجہ اتحاد علم دین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ دین سیکھنے والے صحابہ یا ان کے شاگردوں تابعین سے قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا. ٹھیک ہے نا جی؟ یا تو آپ قرآن و حدیث سے خود نکالیں، سارا کچھ آپ پہ نکالیں، کر دے رہا ہوں. اور ایک مسئلہ کڈو، ایک مسئلہ کڈو، قرآن چو حدیث کڈو. اگر تسی نہیں کر سکتے تو پھر جنہوں نے صحابہ کرام کو سیکھا، صحابہ نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا تابعین سے سیکھا انہوں نے، تو پھر آپ ان کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آج کا مسلمان، آج کا ایمان والا، وہ زیادہ ایماندار ہے یا صحابہ کرام زیادہ ایماندار تھے، تابعین زیادہ ایماندار تھے؟ آج کی محنتیں، کوششیں وہ زیادہ معتبر ہیں یا وہ لوگ جو للہیت، خوف خدا، اللہ اور اس کے رسول کی حیا رکھنے والے، یا وہ سب سے زیادہ اہم لوگ تھے؟ لہذا یاد رکھیے، جس طرح بیٹا وہ دروازہ بند کرو، جس طرح اس دور کے ائمہ کرام، تابعین، صحابہ کا موازنہ آج کے کسی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، امام اعظم کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے حضرات محترم، ہم جو تقلید کرتے ہیں
یہ قرآن و سنت سے معلوم ہے غیر مجتہد پر تقلید کرنا فرض ہے، یا تو مجتہد بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو پھر تقلید ہے تم پر فرض، یعنی جن مسائل کو نصوص میں غور و فکر کر کے اخذ کرنے کی ضرورت ہے ان میں مجتہد کی تشریح کو حجت سمجھنا لازم ہے۔ چند نصوص پیش خدمت ہے۔ مثلا ماہرین کی طرف رجوع کرنے کا جو حکم ہے، اتحادی مسائل میں اپنے رائے ٹھونسنے کی بجائے امام کی تقلید کرنے، قرآن و سنت کے ماہرین کی تشریح اور ترجیح دینے کا حکم یوں بھی واضح ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے بات کا بتنگڑ بنانے والوں اور معاملات کو نااہلوں تک پہنچا کر فتنہ پھیلانے والوں کی مذمت کی اور امور کو سدھارنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر وہ اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرتے تو ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے ضرور اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ یہ سورۃ النساء کی 83 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اب کتنا واضح حکم ہے کہ استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کی تشریح کو قبول کیا جائے۔ حضرات کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ 4 مجتہدین میں سے سب سے اعلیٰ شان کے مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے، اور آپ ہی ہیں الحمدللہ۔ ہم ان سے مسائل کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میرے مالک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے نا تو اہل ذکر کے پاس چلے جاؤ، اہل فکر کے پاس چلے جاؤ، علماء کے پاس چلے جاؤ، ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اب یہ میں قرآن پاک کی سورۃ النحل کی 43 نمبر آیہ مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے نا تو تم اہل ذکر کے پاس جاؤ، اہل فکر کے پاس جاؤ، تم علماء کے پاس جاؤ جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں۔ اب اہل علم کے پاس جا کر، ان سے جا کر جو درجہ اتحاد پر پہنچ چکے ہیں ان کے پاس جا کر تم ان سے سوال کرو۔ لیکن آج عجیب سا دور آ گیا، آپ پہ چکو جی آپ پہ سمجھو۔ اور بھائی پھر تو یہ شریعت کھلونا بن کے رہ جائے گی، یہ دین پھر کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ ہماری سوچیں، ہماری ترجیحات ساری کی ساری اس وقت بالکل گڑبڑا گئی ہیں۔ ہماری سوچیں، ہماری ترجیحات۔ آج کے دور کا سب سے عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر آدمی ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے، جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کا بہت بڑا مدرسہ ہے، جس کو ہزاروں شاگرد ہیں، ہاں جی، جو سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، ٹک ٹاک پر ہیں، چھایا پہ ہے۔ ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے بڑا آدمی۔ لیکن یہ تو ہماری ترجیح ہے نا جی، اللہ رسول کی ترجیح کون سی ہے؟ قرآن حدیث نے ہمیں کس کا راستہ بتایا؟ آقا جی نے ہمیں کس راستے پہ چلائے؟ آج کا اور پچھلوں کا موازنہ کرنے کے لیے سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1 روپے میں آپ کو عرض کروں۔ آپ فرماتے ہیں، ادھی لعنت دنیا کا ساری دنیا دارا ہوں جیرا صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیا مارا ہوں پیواں کولوں پتر کہاوے بھٹ دنیا مکارا ہوں جن ترک دنیا دی کیتی لین باغ بہارا ہوں۔ سلطان صاحب کہتے ہیں دنیا کی کیا بات کرتے ہو؟ دنیا کی خاطر بیٹا اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا، ایک چھپی لکی گل ہے۔ ہر روز اخبار خبریں چاہے ہوتا ہے جائیداد کی خاطر اولاد نے باپ کو مار دیا۔ گندی اولاد کھڑی ہو جاتی پیو دے کے، ابا میرا حصہ دے۔ ہے گندی اولاد؟ پیو زندہ بیٹھا ہے، مالک زندہ بیٹھا ہے، جس کی ملکیت ہے وہ زندہ بیٹھا ہے، اس کو زندگی میں مار کے کہنا لیا میرا حصہ دے۔ وہ بھائی وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت کون سی ہے؟ زندگی میں کون سا حصہ ہے؟
وہ تو مالک زندہ بیٹھا ہے، مالک کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، ابو میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میں نے لیدا ہونا، میرا حصہ دو، میں نے لیدا ہونا۔ دنیا داروں نے کی گل، جس طرح دنیا داروں نے اپنے گھروں کو ایک عجیب سا وہ مقام بنا دیا ہے، باپ بہن بھائی بیٹا عجیب جا پروگراموں پہ، گھر ایک ہی ہے، بیٹی کے تخیلات تصورات اور سوچ اس کی الگ ہے، بیٹے کی الگ ہے، ماں کی الگ ہے، پیو دی الگ ہے، سارے چھٹے جانوراں طرح، بے لگام جانوراں طرح، کوئی ادھر منہ چوک کے پھردا، کوئی ادھر پھردا، کوئی ادھر پھردا، کوئی کسی رہا ہی کوئی نہیں۔ للہیت خوف خدا چھوڑ ہی دو، اپنی ترجیحات اپنے پیمانے، تو پھر اللہ کہتا ہے خبردار یہ دین کو مذاق نہیں بنانا، جاؤ ان کے پاس جس کو ہم نے عزتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سب سے پہلے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامیاں ہیں۔ صحابہ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس خود سرکار تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نا صحابہ نے کسی کی تقلید کی ہے بیوقوف آدمی، دیکھو سوال کیسے کر رہے ہیں، اور ان کو کس کی تقلید کی ضرورت تھی، ان کے پاس تو سرور کائنات خود موجود تھے۔ ان کو جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تھی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے اپنے مسائل کو حل کروا دیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیاں جب آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہو گیا، اور آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیاں جنہوں نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، صحابہ سارے اپنی سوچ پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مجتہدین جو صحابہ کرام تھے، کاتبین وحی جو تھے، صاحب الرائے جو حضرات تھے، پھر وہ ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان اوجل ہو گئے تو پھر صاحب علم حضرات، اہل فتویٰ، اہل علم اور فتویٰ حضرات، مجتہدین اکرام، ائمہ اکرام، ان کے بارے میں اتفاق رائے کر دیا گیا کہ ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کر لو، ورنہ بھائی شریعت پھر کھلونا بن کے رہ جائے گی۔ اچھا جی، اگر یہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو آج ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ بچے مسلمانوں کے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ قرآن حدیث خود پڑھ کے سمجھو، وہ پھر ایسے جناب اندر گھسے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دی، جس کو آج کہتے ہیں ملحد۔ جتنا الہاد آج ہمارے سامنے آ رہا ہے، اتنا کبھی تھا؟ ملحد اگر کوئی ہوتا بھی تھا نا جی تو جرت نہیں ہوتی تھی اس کی بات کرنے کی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ مسلمانوں میں بالخصوص اب تو دندناتے ہوئے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اب مناظرہ ہویا ہاں جی جاوید اختر دا انڈیا دے اندر، ہاں جی تسی دیکھو لکھاں نہیں کروڑاں دنیا میں دیکھا اس بندے دی جرت ویکھو، وہ نہ تیرا مسلمانہ والا مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا، بدبختہ تو کی کیڑی رات ٹر پے، خالق کائنات کا انکاری ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے جی اس کا نتیجہ جو خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے، جن کے ہاں کسی امام کی تقلید نہیں، وہ پھر اس درجے کو پہنچتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرات ائمہ کرام علیہم الرحمن میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان خوش نصیب ائمہ کرام میں سے ہیں، ان خوش نصیب جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ صحابہ کرام سے ڈائریکٹ سیکھا بھی، زیارت بھی کی، اور اہل بیت سے بھی سیکھا۔ صحابہ کے بھی شاگرد ہیں، اہل بیت کے بھی شاگرد ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں دین سب سے زیادہ سمجھ کس کو ہے؟ یا اہل بیت کو ہے یا صحابہ کو؟ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جس نے ان سے پڑھا۔ آپ مجھے کہیں کہ 200 سال بعد جڑا بندہ آ رہے تو اسی ان دی تقلید کرو، میرے دماغ چلنے نے عقل نہیں رکھی؟ بھائی میں اس کا شاگرد کیوں نہ ہو جاؤں جو صحابہ کا شاگرد ہے، اہل بیت کا شاگرد ہے؟ میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ میں اس کے مسائل پر کیوں نہ اعتماد کروں؟ اس لیے حضرات محترم، تقلید کو چھوڑ کر خود سے قرآن و سنت پر عمل کا دعویٰ کرنا حقیقت میں شیطانی دھوکہ اور گمراہی ہے۔ 700 سال پہلے علامہ ابن رجب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی الرد علی من اتبع غیر المذاہب الاربع، یعنی اس شخص کی تردید جو فقہ کے 4 ائمہ میں سے ایک کی تقلید نہیں کرتا۔ یہ 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی، وہ آج کا کوئی نفس پرست بندہ نہیں تھا،
پھر اس کے بعد میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے اور مسلمانوں کا متفقہ راستہ چھوڑنے والے بد نصیب کو قرآن مجید نے یہ وعید بھی سنائی ہے جس نے حضور کا راستہ چھوڑ دیا، حضور کے بعد جو ائمہ کرام جن پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، ان کو چھوڑنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورۃ النساء کی 115 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ ہم اس شخص کو اس کے حال پر ہی گمراہی میں ہی چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آج آپ اندازہ کیجئے کوٹ کرلی سمجھتے ہیں؟ چھپکلی کوٹ کرلیاں، وہ جناب دین دی ایڈی وڈی ٹھیکیدار بن گئی ہیں، ایڈی وڈی ٹھیکیدار کہ 1400 سالہ دے اندر صرف اسلام سانو سمجھ آیا ہے اور کسی نے سمجھ نہیں آیا۔ بھئی 1400 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، کہتے جی حضور کے بعد اگر دین کسی کو سمجھ میں آیا تو ہمیں آیا ہے۔ تو یہ جو بیچ کا زمانہ تھا، وہ بیچ کے زمانے میں یہ اسلام، یہ شریعت، یہ قانون، یہ تمام سلسلہ کیسے چلا ہے؟ بھئی 1400 سال کے بعد اگر آپ کو دین سمجھ میں آیا تو یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، بیچ کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں جی، وہ کیسے مسلمان رہے، وہ دین کیسے سیکھتے رہے، وہ عمل کیسے کرتے رہے؟ مجھے تو اس بات پر پھر وہ لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں کتے سے زیادہ ہماری ناک تیز ہے، کتے سے زیادہ جن کی ناک تیز ہو، جن کو کوئی بات کرے تو کتے کی طرح وہ کہتے ہیں جی ایسی دندی مار لینا ہے، چھڑنے نہیں، کتوں کی طرح وہ دندیاں مار لیں۔ یہ ہمارے رہنما ہوں گے جن کی سونگنے کی طاقت کتے جیسی ہو، جن کے کاٹنے کی جو خاصیت وہ کتے سے زیادہ ہو، یہ ہمارے رہنما بنیں گے؟ بھائی یہ تمام کے تمام جو بیچ کے دورانیے ہیں یہ کدھر گئے؟ یہ تمام کے مسلمان، پھر اس کا مطلب ہے کوئی مسلمان نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے 1400 سال بعد تینوں پیدا کیتا اور تین دین سکھا دیتا ہے۔ یہ بالکل گمراہی ہے، اور یہ لوگ اسی طرح خود پسندی اور نفس پرستی کے اندر بیچارے وہ بالکل غرق ہو کے برباد ہو گئے، خود بھی برباد ہو گئے، دوسرے نے بھی برباد کر دیتے۔ یاد رکھیے، اگر ہم تقلید نہیں کرتے، انتہا پسندی پیدا ہوگی، اس کا مطلب ہے آخری حد تک پہنچ جانا۔ اپنا فکر و نظر، سیاست، ریاست، یہ تمام کی تمام ہر چیز بگڑ کے رہ جائے گی۔ پہلی بات، فکری اعتقاد انتہا پسندی کی ایک بدترین صورت الحاد ہے۔ جب بندے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، بندے کی کوئی رہنمائی نہ ہو، بندہ کسی کے پیاس نہ چلے، تو پھر کھلا جانور بن جاتا ہے، پھر اس کا جدھر منہ آتا ہے وہ ادھر جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے الحاد کی طرف جانے کی۔ یہ جو اللہ سے لوگ متنفر ہو رہے، اللہ کو نہیں مان رہے۔ پہلے تو دکھ اس بات کا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہاں جی، بزرگوں کو نہیں مانتے، اب وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور دنیا جو ہے بڑے علل اعلان بتا رہی ہے کہ ایسی رب نہیں مانتے۔ الہاد پسندی، اور بڑے فخر سے پوری سوشل میڈیا کو بھر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی شخص اچانک انتہا پسندی تک نہیں پہنچتا، آخری حد تک وہ آہستہ 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 وہ پہنچتے ہیں، اور اس کو ہم مذہبی دہشت گردی کہتے ہیں، سوچ کی دہشت گردی، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچتے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور بات بڑی مد نظر رکھنے والی کہ اگر ہم تقلید کریں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کی تشریح یہ کوئی کھیل کی بات نہیں ہے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی بات نہیں۔ منمانی تشریح کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ میرے آقا جانا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات نسبت کرے وہ جہنم کا حقدار ہے، اور جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 2951 نمبر پر روایت موجود ہے۔ جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے گا، جو جان بوجھ کر حضور کی ذات پر جھوٹ بولے گا، وہ جہنمی آدمی، اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب اگر ہم ایک شخص کی تقلید کرتے ہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم مقلد ہیں اور آپ کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں. روز قیامت اگر سوال کر لیا جائے کہ تم امام کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کیوں نہیں کرتے تھے، تو وہ بہت آسانی سے جواب دے گا کہ مجھ میں خود سے دلائل کو پرکھنے کی طاقت نہیں تھی جناب. میں نے امام اعظم کی تشریح پر عمل کیا. انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے یہ بتایا تھا کہ باجماعت نماز پڑھیں تو تلاوت نہیں کی جائے گی، خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے خاموش کھڑا ہونا. اس جواب کے بعد وہ بندہ بری ذمہ. اب وہ بندہ جانے جس نے اس کو سکھایا اور اللہ جانے. اس بندے نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لو، تمہیں وہ بتا دیں گے. اب اس بندے نے قرآن کی آیت پر عمل کیا اور اس بندے نے کیا کیا؟ عمل کر لیا. اب ذمہ دار کون ہے؟ اہل ذکر، بتانے والا. وہ بندہ بری ذمہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہے وہ بندہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. اب دوسری طرف دیکھیں، جو دوسرے بندے کو محدث ہونے کا وہم ہو گیا، ہاں جی، جو آج کہتے ہیں نا جی خود ہی پڑھ کے سمجھو، خود ہی پڑھ کے سمجھو، آپ ہی پڑھ کے سمجھی جاؤ. اب ان بندے کے بارے میں اب سوال کیا جائے کہ جناب آپ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، حشر والے دن آپ سے سوال کیا جائے گا تم امام کے پیچھے تلاوت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہے گا میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ اکثر دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جن کی اوقات یہ ہوتی ہے جو عبارت نہیں پڑھنا جانتے، عربی کی عبارت پڑھنا نہیں جانتے، وہ محدث اعظم بنے ہوتے ہیں، وہ فقیہ اعظم بنے ہوتے ہیں، وہ مفسر اعظم بنے ہوتے ہیں، جو اللہ آپ کی خیر کرے قرآن کے گرامر سے، ترکیب سے، نحو سے، صرف سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ محدث جو بنے ہوتے ہیں، جو اپنی طرف سے شریعت نہیں گھر گھر کے لے کے آتے. ان سے جب سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ نے کیوں پڑھی ہے فاتحہ، تو وہ کہیں گے جناب ہم نے یہ پڑھا تھا. تو جب یہ ارشاد ہوگا کہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان نہیں کہا تھا، یعنی حضور نے یہ تنہا کے لیے کہا تھا، با جماعت کے لیے نہیں کہا تھا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ پڑھے. یہ با جماعت کے لیے نہیں تھا، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جو علیحدہ نماز پڑھ رہا تھا یہ اس کے لیے حکم تھا. آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا واضح طور پر امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اب بتائیں بندہ کیا جواب دے گا؟ ادھر کیا جواب دے گا؟ ادھر آج تو مکاری عیاری دکھا کے وہ اپنے معاملات کر لیتا ہے سیدھے. جو مسائل قبلہ فروعی مسائل ہیں جن کے اندر کوئی جھگڑا بنتا ہی نہیں، ان کو جینے مرنے کا معاملہ بنا کر کے یہ جو آج محدث اعظم بنے بیٹھے ہیں، بندہ ان سے پوچھے وہ کل قیامت والے دن تم کیا جواب دو گے؟ ہم تو واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں ہمارے امام صاحب نے اسی طرح بتایا تھا. آپ دیکھیں آج کل نہ جی اللہ تعالیٰ جس بندے کا بیڑا غرق کرنا چاہے اس کے سر پہ ڈنڈے نہیں مارتا. اللہ آج جس کا بیڑا غرق کرنا چاہے، جس کا ایمان چھیننا چاہے، اس کا اللہ وحدہ لا شریک ڈنڈے نہیں مارتا، عذاب نازل نہیں کرتا، شکلیں نہیں بگاڑتا، نہ سور بنتا ہے کوئی، نہ بندر بنتا ہے، نہ کوئی ریچھ بنتا ہے، نہ کچھ بنتا ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے نا بارش ایسی برستی ہے، بجلیاں برستی ہیں، زلزلے آتے ہیں، پھٹ جاتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک چیز ہوتی، اللہ اس بندے کی مت مار دیتا ہے. اللہ اس بندے کی مت مار دیتا ہے. اور مت مارنے کے بعد سب سے پہلا جو اس کے دماغ کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے، میں خود عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، میں ہی محدث، میں ہی مفکر، میں ہی مفسر. آپ کو شاید قرآن آتا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سب سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. سب سے بڑا عالم ہونے، انا خیر منہ، میں سب سے بہترین ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ایک مٹی والے انسان کی، مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کی کیا اوقات؟ اللہ اکبر. سب سے پہلا بندہ جو انا خیر منہ، میں بڑی شیاں، میں بڑی شیاں، تسی تے شے کوئی نہیں، کائنات دی کوئی بھی کوئی مخلوق کوئی شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں، یعنی صحابہ تے شے کوئی نہیں، یعنی میں بڑی شیاں، انا خیر منہ خلقتنی، یہ نواں نعرہ نہیں ہے. اے جناب بابا جی شیطان لعنت اللہ علیہ نے
لکھاں کروڑا سال پہلے مارے سینہ. یہ نعرہ مارنے کے بعد وہ بابا جی کا انجام کیا ہوا آج آپ بھی جانتے ہیں. اس وقت تک آپ کی تلاوت شروع نہیں ہوتی. آپ پر واجب ہے جب بھی قرآن پڑھیں تو کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی لعنت ہو تیرے مردودہ. یہی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ہاں جی، یعنی اس وقت تک آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بغیر اس کے کی تو آپ گنہگار ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آپ جب قرآن پڑھیں تو پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری زبان میں ترجمہ لعنت ہو مردودہ تیرے ہوتے ربنا علی ادا لے لے. انا خیر منہ خلقتنی من نار. اب نیا فتویٰ ہے کہ سموسے اور چائے بند، صرف سیلفی اور تصویر ہوگی. انا خیر منہ خلقتنی، میں بہترین ہے جی، میں بہترین، میں اعلیٰ. اب یہ ان کا انجام کیا ہوا قرآن نے بتا دیا. الحمدللہ حضور کا صدقہ، سرور دو عالم کا صدقہ. بڑے بڑے فتنے اٹھے، بڑے بڑے فتنے اٹھے 1400 سال میں. 1447 سال رہے، 1447 سالوں میں آپ کا کیا خیال ہے کوئی فتنہ نہیں اٹھا؟ بڑے بڑے جنات اٹھے. اللہ نے سب شیطانوں کو ٹوکری کر دیتا، مٹی کر دیتا. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، آپ نے شریعت مطہرہ، اس دن سے جب سے میرے آقا جی نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک سورج کی طرح چمک رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک یہ چمکتا رہے گا. کئی بیچ میں مچھر آئے، مکھیاں آئیں، کئی چھپکلیاں آئیں، وہ آ کے دین کو، اسلام کو، شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی رہیں. کئی صدیاں گزر گئیں. امام اعظم کے خلاف کتے بھونکتے رہ گئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی شان اسی طرح کی اسی طرح، ان کی عظمت اسی طرح کی اسی طرح. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح عظمت عطا فرمائی، کیونکہ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. مل کے پڑھیے، ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے ملجا، ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ. مل کے ہمارے ملجا، ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ. زمانے بھر میں بہت تجسس کیا نہ پایا تجھ سے، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. مل کے امام اعظم ابو حنیفہ. کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا ہے تو سہارا. جی ہمارے تو آنکھوں کے تارے ہیں، ہماری تو دل کے سہارے ہیں، ہمیں تو دین سمجھانے والے ہیں. کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر کا آرا امام اعظم ابو حنیفہ. سراج تو ہے بغیر تیرے کوئی جو سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ امام اعظم ابو حنیفہ. الحمدللہ ہمارا امام وہ امام ہے جس نے ہمیں اتباع رسول سکھائی، جس نے ہمیں صحابہ کا ادب سکھایا، جس نے ہمیں اہل بیت کا ادب سکھایا. حضرات محترم، آسان لفظوں میں وہ طریقہ جو با ادب طریقہ تھا، جو طریقہ صحابہ کا طریقہ تھا، جو اہل بیت کا طریقہ تھا، جو تابعین کا طریقہ تھا، جو تبع تابعین کا طریقہ تھا، اسی طریقے کو با ادب طریقے سے ہمارے تک پہنچانے والے کا نام امام اعظم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ صدیاں گزر گئی. امام اعظم ابو حنیفہ پر کتنے وہ ایک فارسی کا شعر ہے، عرفی تمن دیس غوغائے رقیباں، آواز سگا کم نہ کو ندرس کے گدارا. عرفی یہ میں اندیش کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. غوغائے رقیباں، یہ جو دشمن تو تانے مارتے ہیں نا، دشمن تانے مارتے ہیں.
ان کے اوپر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آواز سگا کم نہ کو نہ درس کے گدارا. یہ جو کتے ہو نا کتے وہ بھونکتے رہ جاتے ہیں, فقیر صدا لگا کے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کیا خیال کرتے ہیں 1200 سال میں 1250 سال جو تقلید کو ہو چکے ہیں امام اعظم کے رستے پر جو ہم چل رہے ہیں, کیا ان 1250 سال میں کسی نے مخالفت نہیں کی ہوگی؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری بات میں آپ کو عرض کروں. وہ کہتے ہیں کہ ایک غیر مقلد آیا میرے پاس, انہوں نے جو تقلید کا انکار کرتے ہیں کسی کی تقلید نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا تم نے قرات خلف الامام آمین بالجہر اور رفع یدین سے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ حق ہے یا نہیں؟ ہاں جی, آج ہر کوئی آپ پہ محدث بن گیا ہے نا جی. آپ نے سن کے سب تو بڑا مولوی یوٹیوب, مفتی فیس بک اور محدث گوگل, محدث گوگل, یونیورسٹی واٹس ایپ, اس کے اندر وہ سارے نا جی مجموعہ جن لوگوں نے لے کر کوتھو للہ کر کے جڑا دین بنایا, ہاں جی ان سے سوال کیا ہاں جی تم نے قرات خلف الامام آمین بالجہر اور رفع یدین سے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ میں کہا جی حق ہے. فرمایا ہمارے لیے اس کی پیروی ضروری ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے جو تم نے دین سکھایا اس کی ہمارے لیے جو ہے وہ پیروی ضروری ہے یا نہیں؟ خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ قرآن و حدیث سے جو کچھ تم نے سیکھا ہے اگر وہ برحق ہے تو دوسروں پر اس کی پیروی لازم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تقلید ہم پر لازم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی کی تقلید ہم پر حرام ہے تمہاری. تو اس استدلال پر یعنی اگر آپ نے دین سیکھا ہے, آپ کو سمجھ میں جو آیا, آپ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ میں آ گیا, تو اعلان کر دو نا ساری کائنات جھوٹی, سب غلط, سب کافر, سب بے ایمان, سب مشرک, صرف سچا وہی جڑا میرے پیچھے چل. سن 1900 کے اندر 1800 کے اندر مرزا نے آپ نے دعویٰ کیا کہ جناب میں سب تو بڑا دین مجھے سمجھ آیا, میرے پیچھے چلو. چندے آدھے پلن والی قوم, ہاں جی سوال کر کر کے پلن والی قوم, اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. ہونے ایک جونیئر مرزا آ گیا, اللہ اس کو بھی انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائے گا, عبرت کا نشان. حضرت جس نے بھی شریعت مطہرہ کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی, یا جو شیطان کی وہ لیگیسی کو لے کے چلنے کی کوشش کی, جو حشر اللہ نے شیطان کا کیا اسی کا حشر ان کا بھی وہی حشر ہوگا, اس سے علیحدہ حشر ہونے والا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ والوں کی شان کل بھی اسی طرح تھی, اللہ والوں کی شان آج بھی اسی طرح. چاند پر تھوکنے سے کسی کے اوپر وہ فرق, چاند کی وہ عظمت پر اس کی رانائیوں پر فرق نہیں پڑتا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.